शौहर के घर में रहिए। बहुत से लोग आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन तलाक हो जाए तो सभी आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन आपसे कोई शादी नहीं करेगा। 10 मिनट की जिम्मेदारी हर किसी को मंजूर है, लेकिन पूरी शौहर और बीवी बच्चों की पैदाइश के बाद फौरन अपने बिस्तर अलग कर लेते हैं। यहाँ से ना खत्म होने वाली दूरियां रिश्ते को घेर लेती हैं। शौहर बीवी ये बात भूल जाते हैं कि वो बच्चों के माँ बाप बनने से पहले शौहर और बीवी बने थे। बस एक बात बताना चाहता हूँ कि अपनी बीवी को अपने खानदान के शर से बचाओ। और दयूस किसे कहते हैं मालूम है? दयूस उसे कहते हैं कि उसकी बीवी के साथ जुल्म हो रहा है और शौहर देख रहा है। लेकिन कुछ आजकल एक नया फैशन निकला हुआ है, जैसे कि लड़कियां हिजाब पहनती हैं यानी बुर्का, तो बुर्के के पिछले हिस्से का जो कपड़ा होता है जो कमर को ढांपता है, उस हिस्से पर 2 पट्टियां लगा दी गई हैं, जिसको लड़कियां पीछे की तरफ से टाइट करके ऐसे फैशन के जींस जो घुटने के ऊपर थोड़े फटे होते हैं जिससे चमड़ी दिखाई देती है, क्या इन्हें पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है? तो इसका जवाब है कि अगर 70 के आज़ा में से किसी अज़ू का 1/4 हमारे यहाँ इज्जत की हकदार सिर्फ घर की औरतों को समझा जाता है। बाकी औरतें हमारे लिए गोश्त की दुकानें हैं, जिनके बाहर हम कुत्तों की तरह जबान लटकाए खड़े नजर आते हैं। अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीजों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है। परिंदों में सबसे गंदा और बदनाम जो नाम है वो गिद्ध है, क्योंकि ये मुर्दार को नोच नोच कर खाता है। लेकिन इतना गलीज होने के बावजूद उसमें एक खूबी है कि वो ये है हमारी कौम का हाल। किसी बारगाह पर जाते हुए एक आदमी की चाबी गिर गई। पीछे से एक बुजुर्ग आ रहे थे कि उन्हें चाबी मिल गई। काफी देर इंतजार किया कि कोई आए और चाबी ले ले। बड़े कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से डर लगता है, वरना जितना एहसास बेटियां माँ बाप का करती हैं बेटे कर ही नहीं सकते। बचपन से ही अपनी ख्वाहिशात। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। एक औरत रात के वक्त अकेली जा रही थी। हजरत उमर ने भेष बदलकर पूछा कि रात के वक्त अकेली जा रही हो, आपको? हमारे मुआशरे में हराम रिश्तों पे शायरी और बीवी जैसे हलाल रिश्ते पे लतीफ़े कहे जाते हैं, और ऐसा अजीब अजीब सा अंदाज अपनाया जाता है जैसे बीवी से ताल्लुक मुनासिब नहीं और गर्लफ्रेंड जैसे हराम रिश्ते से ताल्लुक दुरुस्त है। सुनो औरतों, मैके की कोई बात ससुराल और ससुराल की कोई बात मैके में कभी ना करें, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। शौहर को चाहिए अपने माँ बाप का 1000 बार एहतराम करे, लेकिन बीवी पर जुल्म बर्दाश्त ना करे। अक्लमंद आदमी अपने घर को शादो आबाद रखता है। जब घर शादो आबाद होगा तो बाहर काम कर सकेगा। लेकिन अगर आप, मेरी बहनों, दुआ किया करो कि तुम्हारा शौहर आंखों वाला हो, जो देख सके तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा हंसना रोना। बहुत से लोग आंखों वाले होते हैं मगर बीवियों। शौहर बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर दे, लेकिन बेटी मैके से अपनी ईदी का इंतजार जरूर करती है। माँ बाप के बाद ये उम्मीद भाई से होती है। अल्लाह पाक सबके तमाम रिश्तों को महफूज रखे। अपने घर की लड़कियों को अकेले बाजार ना भेजें, उनके साथ अपने घर के लोग जरूर भेजें। हालात से हम सभी वाकिफ हैं, पर्दे का भी एहतमाम हो। और ख़ास बात, किसी दुकान पर अगर कोई सामान ना मिले तो अक्सर दुकानदार, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। इस शख्स को तो जानते ही होंगे, ये वही शख्स है जिसने कुरान की बेहुरमती की थी। स्वीडन में इसने कुरान को जलाया था। मोमिका नार्वे में ये मलऊन मुर्दा पाया। एक साहब ने सवाल किया है, मैंने जिंदगी में अपनी माँ के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं की, हमेशा अच्छा सलूक किया, मगर मेरी शादी के बाद घर के हालात एकदम से बदल गए और माँ अपनी बड़ी बेटी के हक में बात करने लगी जो वाज़ेह। क्या शौहर और बीवी एक दूसरे का खून चेक कर सकते हैं? सवाल किया गया है। तो इसका जवाब यह है, जब शौहर और बीवी के दरमियान जिस्मानी तौर पर कोई पर्दा नहीं होता तो दूसरे मामलात में भी राजदारी नहीं होनी चाहिए। क्या शौहर और बीवी एक दूसरे का खून चेक कर सकते हैं? सवाल किया गया है।
تو اس کا جواب یہ ہے، جب شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی طور پر کوئی پردہ نہیں ہوتا تو دوسرے معاملات میں بھی رازداری نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، میں نے زندگی میں اپنی ماں کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، ہمیشہ اچھا سلوک کیا، مگر میری شادی کے بعد گھر کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور ماں اپنی بڑی بیٹی کے حق میں بات کرنے لگی جو واضح اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ اس شخص کو تو جانتے ہی ہوں گے، یہ وہی شخص ہے جس نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی۔ سویڈن میں اس نے قرآن کو جلایا تھا۔ مومیکا ناروے میں یہ ملعون مردہ پایا۔ اپنے گھر کی لڑکیوں کو اکیلے بازار نہ بھیجیں، ان کے ساتھ اپنے گھر کے لوگ ضرور بھیجیں۔ حالات سے ہم سبھی واقف ہیں، پردے کا بھی اہتمام ہو، اور خاص بات کسی دکان پر اگر کوئی سامان نہ ملے تو اکثر دکاندار شوہر بیوی کی ہر خواہش پوری کر دے، لیکن بیٹی میکے سے اپنی عیدی کا انتظار ضرور کرتی ہے۔ ماں باپ کے بعد یہ امید بھائی سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کے تمام رشتوں کو محفوظ رکھے۔ میری بہنوں، دعا کیا کرو کہ تمہارا شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا، رونا۔ بہت سے لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں مگر بیویوں شوہر کو چاہیے اپنے ماں باپ کا 1000 بار احترام کرے، لیکن بیوی پر ظلم برداشت نہ کرے۔ عقل مند آدمی اپنے گھر کو شاد و آباد رکھتا ہے۔ جب گھر شاد و آباد ہوگا تو باہر کام کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ سنو عورتوں، میکے کی کوئی بات سسرال اور سسرال کی کوئی بات میکے میں کبھی نہ کریں، ورنہ آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں حرام رشتوں پہ شاعری اور بیوی جیسے حلال رشتے پہ لطیفے کہے جاتے ہیں، اور ایسا عجیب سا انداز اپنایا جاتا ہے جیسے بیوی سے تعلق مناسب نہیں اور گرل فرینڈ جیسے حرام رشتے سے تعلق درست ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو بڑے کہتے ہیں بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کر ہی نہیں سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات۔ یہ ہے ہماری قوم کا حال۔ کسی بارگاہ پر جاتے ہوئے ایک آدمی کی چابی گر گئی، پیچھے سے ایک بزرگ آ رہے تھے کہ انہیں چابی مل گئی۔ کافی دیر انتظار کیا کہ کوئی آئے اور چابی لے لے۔ پرندوں میں سب سے گندا اور بدنام جو نام ہے وہ گدھ ہے، کیونکہ یہ مردار کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے، لیکن اتنا غلیظ ہونے کے باوجود اس میں ایک خوبی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ ہمارے یہاں عزت کی حقدار صرف گھر کی عورتوں کو سمجھا جاتا ہے، باقی عورتیں ہمارے لیے گوشت کی دکانیں ہیں جن کے باہر ہم کتوں کی طرح زبان لٹکائے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایسے فیشن کے جنس جو گھٹنے کے اوپر تھوڑے پھٹے ہوتے ہیں جس سے چمڑی دکھائی دیتی ہے، کیا انہیں پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر 70 کے اعضاء میں سے کسی عضو کا 1/4۔ آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہوا ہے، جیسے کہ لڑکیاں حجاب پہنتی ہیں یعنی برقع، تو برقعے کے پچھلے حصے کا جو کپڑا ہوتا ہے جو کمر کو ڈھانپتا ہے، اس حصے پر 2 پٹیاں لگا دی گئی ہیں جس کو لڑکیاں پیچھے کی طرف سے ٹائٹ کر کے۔ بس ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنے خاندان کے شر سے بچاؤ۔ اور دیوس کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ دیوس اسے کہتے ہیں کہ اس کی بیوی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور شوہر دیکھ رہا ہے، لیکن کچھ شوہر اور بیوی بچوں کی پیدائش کے بعد فوراً اپنے بستر الگ کر لیتے ہیں۔ یہاں سے نہ ختم ہونے والی دوریاں رشتے کو گھیر لیتی ہیں۔ شوہر بیوی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ بچوں کے ماں باپ بننے سے پہلے شوہر اور بیوی بنے تھے۔ شوہر کے گھر میں رہیے۔ بہت سے لوگ آپ کو سپنے دکھائیں گے، لیکن طلاق ہو جائے تو سبھی آپ کو صرف استعمال کرنا چاہیں گے، لیکن آپ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ 10 منٹ کی ذمہ داری ہر کسی کو منظور ہے، لیکن پوری خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے گھر میں ڈیکوریشن تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ گھر بسانے کے لیے شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ اور باحیا ہونا لازم ہے۔
کیا آپ کے شوہر کو باہر کی عورتوں کی لت لگ گئی ہے؟ شوہر کو راہ راست پر لانے کی کنجی عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے شوہر کو اپنا بنانے کے لیے عورت کو شوہر سے محبت کا انداز اور طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بیوی کا جھوٹا کھانا غلام کا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں بیوی کا جھوٹا کھا لوں گا تو بیوی کا غلام ہو جاؤں گا۔ آج کے دور میں لوگ اپنی بیوی کا بچا تو دور، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلانا بھی بہتر نہیں سمجھتے، جبکہ میرے حضور نے اگر آپ کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی ہے نا، اور پیچھے سے آپ کے وہی رشتہ دار جو آپ کو پوچھتے نہیں تھے آپ کا پورا خیال رکھ رہے ہیں، تو خیال رہے یہ آپ کا گھر خراب کرنے کے لیے ایک جال ہے۔ جان مانگو تو ہم جان دے دیں گے، مال مانگو تو مال دے دیں گے، لیکن یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں گے۔ حضور سے محبت و عقیدت مسلمانوں کے ایمان کا جز ہے۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں۔ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ایک بزرگ کسی محفل میں بیٹھے تھے، گپ شپ چل رہی تھی۔ کسی نے کہا عورت تو پاؤں کی چپل ہوتی ہے، جب چاہا بدل دیا۔ سارے لوگ بزرگ کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ بزرگ نے کہا اچھے شوہر کی خوبیاں۔ کسی کی اپنی بیوی سے جنگ رہتی تھی، اس کے ایک دوست نے پوچھا کہ تیری بیوی میں خرابی کیا ہے؟ وہ بولا کہ تم میرے اندرونی معاملات پوچھنے والے کون ہو؟ آخر اسے طلاق۔ عورت آرام کہاں کرتی ہے، وہ رات سب سے لیٹ سوتی، پھر بھی سحری میں سب سے پہلے اٹھ جاتی ہے۔ پورا انتظام کرنے کے بعد پھر سب کو جگاتی ہے۔ وہ گھر میں سب سے کم سوتی ہے، کیونکہ اسے اس کی بیٹی سے ماں کا سفر، پہلے بھائی دوستوں سے لڑ لیا کرتی تھی، آج ان سے بات کرنے کو بھی ترس جاتی ہے۔ ماں ماں کہہ کر پورے گھر میں کھیلا کرتی تھی، آج ماں سن کے آہستہ سے مسکرا۔ اس دنیا کی ہر بیٹی پیاری ہے، چاہے وہ ہماری ہو یا تمہاری ہو۔ عزت لوٹنے والے کو موت کی سزا دینی ہوگی، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو۔ محبت کا ایک نسخہ بتاتا ہوں، ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سر میں تیل ڈالیں، مساج کریں، انشاءاللہ محبتیں بڑھیں گی اور زندگی کا لطف بھی آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہونا، اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے کہ فالیہ ضلع کشی نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں کی تصویریں دیکھ کر خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امام مسجد کو انتظامیہ مسجد نے جو گھر دیا۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے کہ فالیہ ضلع کشی نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں کی تصویریں دیکھ کر خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امام مسجد کو انتظامیہ مسجد نے جو گھر دیا آپ کے سامنے ہے۔ بارش کی وجہ سے مکان کی چھت گرنے سے قاری محمد اسلم صاحب کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی اور اہلیہ موت کی آغوش میں چلے گئے۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اپنے اماموں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ افریقہ کا یہ نوجوان اس بار حج پر آیا اور روضہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کر روضہ کو آنکھوں میں آنسو لیے دیکھا۔ حرمین کی اپنی آن لائن سائٹ نے تصویر ٹویٹر پر پوسٹ کی۔ آہ کیا نظارہ ہے۔ میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ شوہر کو جو پسند ہے وہ عادات اپنانے کی کوشش کریں، اور جو شوہر کو پسند نہیں اس پر بحث نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں یہی چیز ایک عورت کو شوہر کے دل کی رانی بنا دے گی۔ آج کل نئے ناموں کے چکر میں لوگ عجیب عجیب طرح کے نام رکھ لیتے ہیں۔ میں نے خود کئی نام درست کروائے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا نام؟ بولے کالو خان۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا تو گورا چٹا، پھر پوچھا یہ نام کیوں اور کس نے رکھا؟ بولے دادا نے رکھا ہے۔ حق مہر کا لفظ تو سنا ہوگا، پر لفظ حق الملح شاید ہی کبھی سنا ہو۔ حق الملح عربوں کی روایات ہے جس کا مطلب ہے نمک کا حق۔ عرب ملکوں میں جب کوئی عورت رمضان میں سحری اور افطاری بناتی ہے، شوہر اور بیوی میں پیار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک کہے میرے پاس کار نہیں تو دوسرا کہے میں تمہارے ساتھ پیدل چل لوں گی۔ اگر تحفے میں 50 روپے والا گجرا لا کر دے اور بالوں میں سجاتے ہوئے بولے میں یہی لا سکتا تھا تو دوسرا بولے میرے لیے۔ سوشل میڈیا پر دکھنے والی فلٹرز کی چمک دمک اور لوگوں کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر
اپنے گھر کی خوشیاں برباد نہ کریں۔ آپ جس شخص کے نکاح میں ہیں وہی آپ کے لیے سب سے قیمتی انسان ہے۔ فلٹرز کی بناوٹی خوبصورتی۔ ایک شخص کہتا ہے بیوی کے لیے کوئی چیز لاتا تو کہتا جاؤ امی کو بھی دو، امی کے لیے کچھ لاتا تو کہتا امی اس کو بھی دے دینا۔ بیوی کو لگتا امی نے اپنی خوشی سے دی ہے، امی کو لگتا کہ بہو نے اپنی خوشی سے دی ہے۔ محسوس کرتا کہ بھائیوں، جاب کرنے والی بیٹیاں اور کالج و یونیورسٹی جانے والی بچیاں بہت بڑی ذمہ داری ہیں آپ کے کندھوں پر۔ گھر سے عبایا یا چادر پہن کر نکلنا اور پھر یونیورسٹی پہنچ کر یا جاب کی جگہ پہنچ کر بے پردہ ہو کر گھومنا، یہ سوچنا کہ یہاں کون۔ بیوی آپ کی طرف مسکرا کر دیکھے نا تو بٹوا نکال کر بیوی کو دے دیں، کیا فائدہ لڑنے کا؟ موسم خوشگوار ہے تو خوشگوار ہی رہنے دیں، بندہ کماتا کس کے لیے ہے؟ پھر بحث کے بعد بھی یہی کرنا ہے تو خوشی سے ہی اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ منگنی ٹوٹنے سے موت نہیں ہوتی، طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی دیکھنے والا ریجیکٹ کر جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدصورت ہو۔ خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے کسی شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی نا، تبھی ساس کی چیختی آواز سنائی دی، صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ہم لوگ 6 بجے چائے پی لیتے ہیں، تمہاری یہ عادت ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی ہو جائے، لڑائی جھگڑے کسی بھی حد تک چلے جائیں، کبھی بھی اپنے شوہر کو گالی مت دیں۔ اگر شوہر یہ گستاخی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے تو چپ رہیں، کیونکہ آپ عورت ہیں اور عورت شرم کا پیکر ہے۔ جس دن آپ نے ایک ماں اپنے شرابی بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کب اس کا نشہ اترے اور وہ اسے گھر لے جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر کسی کے ساتھ بیٹے ہوئے 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا تو ماں کو جنت میں ماں باپ کی ذمہ داری اپنی بیٹیوں کو علم دین سکھائے۔ آپ کی بیٹی جہاں پڑھتی ہے ہفتے میں ایک بار وہاں جا کر ضرور پتہ کریں اس کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے۔ اگر نہیں جا سکتے ہو تو مت پڑھاؤ بچیوں کو۔ جب امیر گھر سے رشتہ آتا ہے تو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور جب کسی غریب گھر سے رشتہ آتا ہے تو پھوپھی خالہ سب استخارے شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل ہم اپنی بیٹی کی شادی انسانوں کے بجائے پیسوں سے کرنا چاہتے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ جب بیوی روتی ہے نا تو شوہر کے جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور شوہر کی حالت بھی رونے جیسی ہو جاتی ہے۔ بیوی کی قدر اور قیمت دیکھنی ہے نا تو ایک ماہ بیوی کو میکے بھیج دیں، کھانا پکانے کے لیے ایک خانسامہ رکھیے، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھیے، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی رکھیے، بچوں کی نگاہ۔ جب شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا حسن اور بڑھ جاتا ہے، اس کے بنائے کھانے کی تعریف کرتا ہے تو کھانے میں لذت بڑھ جاتی ہے۔ عورت کی نفسیات ہی ایسی ہوتی ہے۔ یہ چند محبت بھرے الفاظ۔ آپ کو کیا لگتا ہے شادی کر لی تو بس سبھی خواہشات پوری ہو گئی، سب کچھ اب خود ہی چلے گا، بیوی اور امی خود ہی آپسی دوستی بنائیں گی؟ کبھی نہیں۔ شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تم کسی کے گھر سے عورت بہت عجیب ہوتی ہے، سالہ سال کی محنت سے اپنی ذات کو بنتی ہے، محبت سے ایک ایک ٹاکا بھر کر رنگ برنگے دھاگے لگا کر اپنی اخلاق و کردار کی تشکیل کرتی ہے، اور جب مکمل ہو جاتی ہے۔ کورونا وائرس جاتے جاتے ایک سبق سکھا گیا، جب عورت ماسک کے اندر سانس لے سکتی ہے تو وہ پردہ بھی کر سکتی ہے، جب دکاندار 3 مہینے کے لیے دکان بند رکھ سکتا ہے نا تو نماز کے لیے 30 منٹ بھی بند کر سکتا ہے۔ کورونا وائرس جاتے جاتے ایک سبق سکھا گیا، جب عورت ماسک کے اندر سانس لے سکتی ہے تو وہ پردہ بھی کر سکتی ہے، جب دکاندار 3 مہینے کے لیے دکان بند رکھ سکتا ہے نا تو نماز کے لیے 30 منٹ بھی۔ مسلمانوں کی عورتیں کس طرف جا رہی ہیں؟ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس منہ سے حوض کوثر سے پانی مانگیں گی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کس طرح سامنا کریں گی؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا سے اچھا کپڑا خریدیں، بخیلی بالکل نہ کریں، اپنے حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض کریں کہ آپ اپنی قبر میں ہیں اور فرشتے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس 999 نیکیاں ہیں اور 998 برائیاں ہیں، تو مبارک ہو، آپ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں۔ سنو، غور سے سنو، اگر آپریشن تھیٹر میں
कोई मर्द अपनी बीवी अपने बच्चों की माँ को तकलीफ में देख लेना तो सारी जिंदगी अपनी बीवी को आंच ना आने दे। ऑपरेशन से बच्चे पैदा करने वाली माएं सच। एक शौहर अपनी बीवी के साथ चिड़ियाघर गया। देखा बंदर अपनी बीवी के साथ खेल रहा है। बीवी बोली, क्या शानदार मोहब्बत की दास्तान है, हर तरफ खुशी ही खुशी। जब वो शेरों के पिंजरे के पास गया तो बीवी ने देखा कि शेर अगर बुनियाद अच्छी रखी गई हो तो घर कई साल तक मजबूत रहता है। बीवी के घर में आते ही अलग सुलूक हो, बराबर का सुलूक ना हो तो वो घर जल्दी गिर जाते हैं, जल्द ही टूट जाते हैं। कोई भी सास ये नहीं चाहती कि मेरी बहू। जब कोई औरत बच्चे की पैदाइश के वक्त चीख और रो रही होती है ना, तब मर्द को वहां मौजूद होना चाहिए कि कैसे किसी की बेटी अपनी जान को जिंदगी और मौत की कश्मकश में डालकर तेरी नस्ल को एक नाम देने जा रही है। और पहले आप इस वीडियो को देखिए। शौहर और बीवी के लड़ाई झगड़े तो पहले भी होते थे। कुछ माएँ ऐसी होती है ना कि जब अपनी बेटी की शादी करती हैं तो उनको सिखाती हैं, बेटी जब तुम अपने घर जाना ना तो शौहर को काबू में कर लेना, उस पर अपना कंट्रोल करना, दम दुरूद वालों से ताबीज लेकर घोलकर शौहर को पिला देना। 5000 फेसबुक दोस्त और 15 व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन होने के बाद भी जब उसे हार्ट अटैक हुआ ना तो आईसीयू के बाहर सिर्फ उसकी बीवी, माँ, बाप और भाई बहन खड़े थे, जिनके लिए कभी मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जिसने शादी ब्याह या किसी फंक्शन पर या आम रूटीन में भी अपने घर की खवातीन, माँ, बहन, बेटी या बहू से महंगा लिबास पहना हो। औरत का रोना, हजरत अली ने फरमाया कि जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम इस बात को वहीं खत्म कर दो। सुनो लड़कियों, माँ बाप का घर सिर्फ यही वो घर है जहां आप जब जी चाहे बगैर किसी दावत के जा सकते हैं। यही वो घर है जहां मोहब्बत भरी निगाहें उस वक्त तक दरवाजे पर लगी रहती हैं जब तक। बहू बीमार हुई तो पका के कौन देगा, तो मैके भेज दिया। हामिला हुई तो सारा काम करती रही और ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो मैके भेज दिया। बच्चा पैदा हुआ तो केस कौन देखेगा, हॉस्पिटल कौन ले जाएगा। मर्द की मोहब्बत औरत कभी समझ नहीं सकती। मर्द तो अपनी पसंदीदा औरत को छूने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है।